Assalamu alaikum, dear students, friends, and subscribers. Dear students, you are watching my YouTube channel, Political Science with Nawaz Wadaj, and our today topic is 16th President of United States of America. आज जो है हमारा बुनियादी मौजू अमेरिका का 16वां सदर है एंड ही इज़ द इब्राहम लिंकन. आज हम बात कर रहे हैं इब्राहम लिंकन एज द 16th President of यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपसे बात हुई कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन के बारे में बात कर रहे हैं. इब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि ही वाज सेल्फ एजुकेटेड पर्सन, यानी उसने ज़ाती कोशिश से, ज़ाती मेहनत से वकालत की डिग्री हासिल की एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, और उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस तक जो है वो सही हासिल कर ली. इन 1856 जो है ही बिकेम द मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो अमेरिका की अहम तीन पार्टियों में जिसका शुमार होता है, 1856 के अंदर जो है ही बिकेम द मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. और इन 1860 जो है ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 1860 में अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें इब्राहम लिंकन जो है वो कामयाब हुआ, और फिर इस कामयाबी की बुनियाद के ऊपर जो है मार्च 4 1861 को जो है उसने अपने ओहदे का हलफ लिया, और इस तरह उसका जो 4 साल का जो टेनोर है एज ए 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका आगाज़ होता है. इब्राहम लिंकन के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इब्राहम लिंकन की जो फेम है जो जिसके ऊपर स्टैंड करती है, वो ये है कि इब्राहम लिंकन दरअसल चाहता था कि इंसान की ग़ुलामी से, जो कि ग़ुलामी गैर फितरी ग़ुलामी है, उससे आज़ाद करवाया जाए. और अमेरिका के अंदर जो ग़ुलामी के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है वो इब्राहम लिंकन को दिया जाता है, और ये इब्राहम लिंकन ही था जिसने अमेरिका के अंदर कई सालों से जो जारी ग़ुलामी का निज़ाम था उसको ख़त्म किया था. और इसके अलावा जो उसका बड़ा क्रेडिट है जो भी इसी से ही रिलेटेड है, वो ये है कि अमेरिका की जिन 11 रियासतों ने, जनूबी रियासतों ने अमेरिका से अलग होने की कोशिश की, तो इब्राहम लिंकन उनके ख़िलाफ़ जो है कोशिश करके, जद्दोजहद करके, जंग लड़ के जो है उनकी उस कोशिश को नाकाम बना दिया था. और इस तरह जो है इब्राहम लिंकन वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी जो यूनिटी है, उसका जो यूनियन था, उसको कायम रखने में भी कामयाब हुआ था. और जो खाना जंगी शुरू हुई, जो सिविल वार वहाँ पे लड़ी गई, उसने ज़ाती कोशिशों से उस खाना जंगी पर काबू पा लिया और वफाक को मुत्तहिद रखने में अपना इंतहाई अहम रोल जो है वो अदा किया. तारीख़ के अंदर जो है इब्राहम लिंकन को इन्हीं खदमात की वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, और उसको आज भी जो है इसी हवाले से याद रखा जाता है. उसी की कोशिशों से जो है इन 1863 1863 के अंदर जो है वहाँ पे जो ग़ुलामी का निज़ाम था उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो ब्लैक थे जिनको ग़ुलाम रखा जाता था उनकी आज़ादी का पैदा तौर पे जो था ऐलान कर दिया गया. इब्राहम लिंकन की सारी सर्विस के नतीजे में जो है उसको जो क्रेडिट दिया गया, उसकी सर्विस को जो रिकगनाइज़ किया गया, तो आज अमेरिका के अंदर जो $5 की जो करेंसी है, करेंसी नोट जो है $5 का, उसके ऊपर उन्हीं खिदमात के सिले में जो है उसके ऊपर इब्राहम लिंकन की जो है वो तस्वीर बनाई गई है. यानी जो उसने सर्विस सर अंजाम दी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मुत्तहिद रखने में, सिविल वार के ऊपर काबू पाने में, और ग़ुलामी जैसा जो निज़ाम था, जो गैर फितरी अननेचुरल सिस्टम था, उसको ख़त्म करने में उसने अपना रोल अदा किया. और फिर उसकी खिदमात को सराहते हुए जो है उसको $5 के करेंसी नोट के ऊपर उसकी तस्वीर जो है वो बनाई गई है. आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं. इब्राहम लिंकन जो है ही वाज बॉर्न इन फरवरी 12 1809. तो 1809 में जो है इब्राहम लिंकन जो है पैदा हुआ था, और उसके जिस इलाके के अंदर पैदा हुआ उस इलाके का नाम है लारियो काउंटी, केंटकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये वो इलाका है जहाँ पे इब्राहम लिंकन है ही वाज बॉर्न इन 1809. इब्राहम लिंकन जो है, जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है 1860 के अंदर प्रेसिडेंट बना था, फिर 1864 के अंदर जो है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें वो दोबारा जो है दूसरी टर्म के लिए भी प्रेसिडेंट बन गया था. लेकिन इन 1865 जो है ही वाज असैसिनेटेड, उसको कत्ल कर दिया गया जब वो दूसरी टर्म पूरी कर रहा था. तो दूसरी टर्म के लिए हलफ लेने के थोड़ी अरसे बाद जो है ही वाज असैसिनेटेड. उसको ओहदा सदारत के ऊपर ही जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हुए उसका मर्डर कर दिया गया था. इस तरह अमेरिका की तारीख़ के अंदर जो है जिन 4
صدور کو جو ہے عہدہ صدارت کے دوران ہی قتل کیا گیا، اس میں ابراہم لنکن کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ ابراہم لنکن جو ہے اپریل 15 کو جو ہے اس کی اسیسینیشن ہوئی تھی، اور 1865 کو، اور پیٹرسن ہاؤس، واشنگٹن ڈی سی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہاں پہ جو ہے ابراہم لنکن کو جو ہے وہ 15 اپریل 1865 کو جو تھا وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ ابراہم لنکن واز assassinated in 1865 بائی جان ولیکیز بوتھ۔ تو اس کا جو جس شخص نے اس کو قتل کیا اس کا نام تھا جان ولکیز بوتھ، اور 1865 میں جو ہے اس کا مرڈر کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائڈ ہے ابراہم لنکن جو ہے، ابراہم لنکن کے بارے میں یاد رکھیے گا، ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فار 2 ٹرمز۔ تو پہلی دفعہ جو ہے 1800، اب امریکن پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں آئی تھنک کہ آپ کو کافی حد تک آگاہی حاصل ہوگی کیونکہ ہم عرصہ دراز سے یہ کام کر رکھے ہیں۔ تو امریکن جو پریزیڈنشیل الیکشن ہیں وہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے لیپ کے سال میں جو ہے، جو بھی لیپ کا سال ہوتا ہے اس میں کنڈکٹ ہوتے ہیں، اور امریکن آئین کے مطابق 1860 میں جو ہے یہ صدارتی الیکشن ہوئے، یعنی 1860 میں جو نومبر تھا، نومبر کے پہلے سوموار کے بعد جو منگل ہوا، اس کو جو ہے امریکہ میں پریزیڈنشیل الیکشن کا انعقاد ہوا۔ تو اس میں جو پریزیڈنشیل کامیاب ہو جاتا ہے اس پریزیڈنشیل الیکشن کے اندر، تو وہ امریکن آئین کے مطابق جو ہے مارچ 4 کو جو ہے، یعنی نومبر 1860 میں الیکشن ہوئے، اور پھر اگلے کیلنڈر ایئر میں جو ہے مارچ 4 کو جو ہے 1861 کو جو ہے اس نے ایز دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے عہدے کا اوتھ لیا تھا۔ تو 1860 میں اس کے الیکشن ہوئے، اور مارچ 4 1861 کو جو ہے اس نے ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اوتھ لیا، اور یہیں سے جو ہے اس کی جو 4 ایئر ٹرم ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مارچ 4 1861 اور 2 مارچ، سوری یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ مارچ 4 ہے، یہ کمپوزنگ میں غلطی ہوئی ہے، آپ اس کو ذرا ٹھیک کر لیجئے گا۔ مارچ 4 1865، تو مارچ 4 1861 سے مارچ 4 1865 تک وہ جو ہے وہ امریکہ میں پریزیڈنٹ کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ تو یہ اس کی پہلی ٹرم تھی 4 سال کے لیے۔ امریکن آئین کے مطابق جو ہے ایک شخص جو ہے جب اس کی ایک ٹرم پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری بار بھی جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ تو جب اس کی پہلی ٹرم پوری ہوئی تو ہی جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے دوسری ٹرم کے لیے بھی الیکشن لڑنا ہے، اور وہ دوسری بار بھی جو ہے وہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی دوسری ٹرم کی بات کریں، جب وہ 1861 میں جو ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، تو اس وقت جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ تھا، یا ابراہم لنکن کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ تھا ہینیبل ہیملن۔ ہینیبل ہیملن جو ہے واز دا وائس پریزیڈنٹ آف ابراہم لنکن ڈیورنگ ہز فرسٹ ٹرم۔ تو اس کی جو فرسٹ ٹرم ہے جو کہ 1861 سے لے کر 1865 تک ہے، اس میں ہینیبل ہیملن جو ہے ہی واز دا وائس پریزیڈنٹ آف ابراہم لنکن۔ تو اس میں اس شخص نے جو ہے ابراہم لنکن کے وائس پریزیڈنٹ کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ تو امریکن سسٹم کے اندر جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ ریزائن دے دے یا اس کی امپیچمنٹ ہو جائے، تو اس کی جو بقیہ مدت ہوتی ہے وہ وائس پریزیڈنٹ پوری کرتا ہے۔ اس لیے وائس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ وائٹ ہاؤس کے مین گیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے کسی بھی حادثاتی صورتحال کے اندر جو ہے اس کو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ہٹا کر پریزیڈنٹ جو ہے بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے ہی واز ری الیکٹڈ جو ہے اس کو ہوا، اور 1864 کے اندر جو ہے الیکشن جو ہوئے 1864 میں نومبر میں، تو اس میں ابراہم لنکن جو تھا اس نے دوبارہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ دوبارہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا، اور اس نے پھر منتخب ہونے کے بعد جو ہے مارچ 4 1865 کو جو ہے ایز دا سیکنڈ ٹرم جو ہے اس نے اپنے عہدے کا حلف لیا، اور اپریل 15 1865 کو جو ہے اس کا مرڈر کر دیا گیا تھا، اس کی اسیسینیشن کر دی گئی تھی، اور اس طرح وہ اپنی سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ بدقسمتی سے پوری نہیں کر سکا تھا۔
اس نے اپنی پہلی ٹرم پوری کی، پہلی ٹرم پوری کرنے کے بعد اس نے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا، دوبارہ منتخب ہو گیا، اور مارچ 4 1865 کو جو ہے وہ ری الیکٹڈ ہوا فار دا 4 ایئرز، اور 15 اپریل جو ہے 1865 کو، یعنی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے چند دن بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور اس کا وہ اپنی بقیہ مدت پوری کرنے میں ناکام ہوا۔ اب جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق، جیسا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ امپیچمنٹ کے نتیجے میں وہ ریموو ہو جاتا ہے، اگر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی ڈس ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے نااہل ہو جائے، اگر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے ریزائن دے دے، اور ان کسی بھی صورتحال کے اندر جو ہے جو پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ خالی ہو جائے، تو نیکسٹ پھر نئے صدر کے انتخاب کے لیے دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن 4 سال کے بعد ہی ہوں گے۔ لیکن جب عہدہ خالی ہو جائے گا پریزیڈنٹ کا، تو پھر جو پہلے سے ہی اس کا وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو چکا ہوا ہوتا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ سینٹ کے سربراہ کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ جب وائس پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ بن جائے گا، تو سینٹ جس نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی جگہ کے اوپر جو ہے پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایز دا چیئرمین آف دا سینٹ، اور جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بن جائے گا پریزیڈنٹ۔ اب یہاں پہ سلائڈ کے اوپر آئیے گا، میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھا دی ہے بات، کہ جب امریکن صدر ابراہم لنکن جو ہے ہی واز الیکٹڈ فار دا سیکنڈ ٹرم، تو اس کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا ہی واز اینڈریو جیکسن۔ اینڈریو جیکسن جو ہے وہ ابراہم لنکن کا وائس پریزیڈنٹ تھا جب امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن جو ہے سیکنڈ ٹرم کے لیے جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، اور جب ابراہم لنکن جو ہے اس کے اسیسینیشن ہو گئی، اس کا مرڈر کر دیا گیا، تو وائس پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن جو ہے ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو اینڈریو جیکسن جو ہے ہی واز ناٹ الیکٹڈ بائی دا پاپولر ووٹس ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کو عوام نے بطور پریزیڈنٹ منتخب نہیں کیا تھا، امریکن عوام نے اس کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے منتخب کیا تھا، تو وہ عوام کا منتخب نمائندہ نہیں تھا، یعنی ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ عوام کا نمائندہ نہیں تھا۔ لیکن جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا۔ ایسے پریزیڈنٹس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹل پریزیڈنٹس، جو حادثاتی طور پہ جو ہے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، یعنی وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے تو نہیں ہوتے، لیکن کسی حادثے کی صورت میں جو ہے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے دے بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور ایسے پریزیڈنٹ کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ایکسیڈنٹل پریزیڈنٹ۔ تو اینڈریو جیکسن جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہی واز ایکسیڈنٹل پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو کہ ابراہم لنکن کی اسیسینیشن کے بعد پریزیڈنٹ بنا تھا۔ اب اسی کے حوالے سے ایک اور اٹیچڈ بات ہے، وہ بھی ہم لازمی طور پہ کریں گے۔ اب امریکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے، اور وائس پریزیڈنٹ کی جو مدت ہے، جو پریزیڈنٹ جب بنے گا تو اس جتنے دن اس کے پریزیڈنٹ نے پورے کیے ہوئے ہیں وہ نکال کر باقی جتنے بھی دن بچیں گے وہ وائس پریزیڈنٹ پورے کرے گا۔ اب اگر تو اس کو جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو جو باقی ٹائم مل رکھا ہے وہ ہے لیس دین 2 ایئرس، اگر تو وہ 2 سال سے کم ہیں تو وائس پریزیڈنٹ اپنی وہ بقیہ مدت پوری کرے گا جو اس کو پریزیڈنٹ کی طرف سے ملی ہے، اور مزید 2 بار وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی جو بقیہ مدت ہے، جو اس کو ریمیننگ پیریڈ ملا ہے، وہ ہے مور دین 1 ایئر، لیس دین 1 ایئر۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ 1 منٹ اس کو تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے مطابق اگر جو وائس پریزیڈنٹ ہے جب پریزیڈنٹ بن جائے گا اور اس کو جو پریزیڈنٹ کی طرف سے جو بقیہ مدت ملے گی وہ ہے لیس دین 2 ایئرس، یعنی 2 سال سے کم، فرض کریں کہ وہ 1 سال ہے تو اس کو بقیہ مدت 1 سال ملی ہے تو وہ 1 سال پورا کرے گا، اور مزید 2 بار جو ہے 2 ٹرم کے لیے وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس صورت میں جو ہے آج بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ 8 سال سے زیادہ
اور 10 سال سے کم مدت کے لیے پریزیڈنٹ رہ سکتا ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اگر اس کو جو بقیہ مدت ملی ہے وہ ہے مور دین 2 ایئرس، اگر وہ 2 سال سے زیادہ ہے، مثلا فرض کریں کہ اس کو 3 سال مل گئے ہیں، جیسا کہ اینڈریو جیکسن کو جو ہے وہ 4 سال سے کچھ دن کم ملے تھے، تو کم و بیش وہ 4 سال تھے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 3 سال اور 11 ماہ کہہ لیں یا کچھ دن کہہ لیں، تو اس کو 3 سال سے زیادہ یعنی 2 سال سے زیادہ عرصہ مل گیا تھا۔ اگر اس کو مور دین 2 ایئرس ٹائم مل جاتا ہے تو پھر آئندہ وہ صرف ایک بار جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت ملی ہے تو وہ 2 بار پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ اگر اس کو بقیہ مدت جو ہے 2 سال سے زیادہ مل گئی ہے، مثلا 3 سال مل گئی ہے یا پونے 4 سال مل گئی ہے یا 2.5 سال مل گئی ہے، تو پھر وہ بقیہ مدت پوری کرے گا اور مزید وہ ایک دفعہ جو ہے مزید پریزیڈنٹ جو ہے بن سکتا ہے۔ اب اینڈریو جیکسن جو ہے وہ اس کے اوپر کون سا اصول نافذ ہوتا ہے؟ تو اینڈریو جیکسن جو ہے اس کو جو بقیہ مدت ملی دیٹ واز مور دین 2 ایئرس، اس کو 2 سال سے زیادہ مل گیا، یعنی اس کو کم و بیش 4 سال سے کچھ دن کم ملے تھے، تو اس نے وہ بقیہ مدت پوری کرنی تھی اور مزید وہ ایک بار امریکہ کا صدر جو ہے وہ منتخب ہو سکتا تھا۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہو ریپلیسڈ لنکن ایز پریزیڈنٹ، تو یہ بات ڈیٹیل سے ہو چکی ہے۔ اینڈریو جیکسن جو تھا was an American politician who served as the 17th president of the United States of America from 1865 to 1869۔ تو جو ابراہم لنکن ہے he was the 16th president، اور اینڈریو جیکسن جو ہے وہ تھا 17th president، جس کو امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کی ڈیتھ کی صورت میں جو ہے پریزیڈنسی مل گئی تھی، اور وہ امریکہ کا 17th president جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہو چکا تھا اکارڈنگ ٹو دا لا کانسٹیٹیوشن آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ابراہم لنکن جو ہے پہلے جب اس نے اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا تھا تو نیشنل یونین پارٹی میں تھا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے ہی بیکیم دا ممبر آف ریپبلکن پارٹی، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے ریپبلکن پارٹی کا ممبر بن گیا۔ خاص طور پہ جو ہے 1856 کے اندر جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے ریپبلکن پارٹی کی ممبرشپ جو تھی وہ حاصل کر لی تھی، اور پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے اس نے ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے امریکن پریزیڈنشیل الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن جو ہے اس کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت دلچسپ شخصیت تھی۔ اس کی جو ہائٹ ہے دیٹ واز 1.93 ملی میٹرس، اور دا ٹالسٹ یو ایس پریزیڈنٹ واز ابراہم لنکن ایٹ 6 feet 4 inches۔ تو جو ابراہم لنکن جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے؟ 6 feet and 4 inches جو ہے اس کی ہائٹ ہے، اور اس حوالے سے ہی از کنسیڈرڈ ایز دا ٹالسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو امریکہ کے اندر اب تک جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے ہیں ان میں سب سے ٹالسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ابراہم لنکن ہے۔ آج بھی ابراہم لنکن جو ہے وہ ٹالسٹ پریزیڈنٹ کی فہرست میں شامل ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھا 6 feet and 4 inches۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، یہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں تھا۔ لنکن واز دا فرسٹ ریپبلکن الیکٹڈ پریزیڈنٹ اینڈ اونلی دا سیکنڈ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ فار دیٹ پارٹی۔ تو امریکن جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو ریپبلکن پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں جو لنکن ہے ہی واز دا فرسٹ ریپبلکن الیکٹڈ پریزیڈنٹ، یعنی ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ پہلا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، اور آنلی دا سیکنڈ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ فرام دیٹ پارٹی۔ اور اس سے پہلے جو ہے صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ریپبلکن پارٹی نے کسی امیدوار کو ٹکٹ دیا تھا، لیکن منتخب جو پریزیڈنٹ ہے اس میں جو ابراہم لنکن ہے ہی از کنسیڈرڈ ایز دا فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف ریپبلکن پارٹی۔ تو یہ ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہونے والا پہلا پریزیڈنٹ تھا جو کہ غلامی کے سخت خلاف تھی۔ لنکن جو ہے واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ ناٹ بارن ان ون آف دا اوریجنل 13 اسٹیٹس۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ جو ہے جس کی بنیاد 1789 کے اندر رکھی گئی تھی، اور جب امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے ڈیزائن کیا گیا تھا تو امریکہ کی جو انیشل اسٹیٹس تھی ان کی جو تعداد ہے وہ 13 ہے۔ تو امریکہ آغاز میں جو ہے 13 ریاستوں پر مشتمل ایک وفاق تھا، تو اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً مختلف ریاستیں جو ہیں وہ امریکن فیڈریشن کا حصہ بنتی رہی ہیں۔ تو یہ جو ریاستیں ہیں، جو 13 ریاستیں ہیں، ان کو جو ہے وہ امریکہ کی جو
ریجنل اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جن کے اوپر امریکن وفاق کی بنیاد رکھی گئی تھی 1789 کو۔ تو ابراہم لنکن جو ہے پہلا امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا جو کسی ایسی ریاست سے تعلق رکھتا تھا جس کا شمار امریکہ کی جو 13 ریجنل اسٹیٹس ہیں اس میں اندر ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ گویا ابراہم لنکن کا تعلق ایک ایسی ریاست کے ساتھ تھا یا ایسے علاقے کے ساتھ تھا جو بعد میں جو ہے امریکن فیڈریشن کا حصہ بنی ہے۔ تو جو ریجنل اسٹیٹس تھی امریکہ کی 13، اس میں سے اس کا تعلق نہیں تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا، یعنی اس سے پہلے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ آتے رہے ہیں ان کا تعلق انہی ریاستوں میں سے ہوتا رہا ہے۔ تو ابراہم لنکن جو ہے پہلی دفعہ ایک ایسی ریاست سے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا جو کہ ریجنل 13 اسٹیٹس میں شامل نہیں تھی۔ تو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وائی از ابراہم لنکن سو پاپولر؟ اب بہت امپورٹنٹ چیزیں آ گئی ہیں۔ ابراہم لنکن جو ہے اس کی پاپولیرٹی کیا تھی، کیوں وہ اتنا اس کو فیم حاصل ہے؟ Lincoln is remembered as the national hero for his wartime leadership and for his efforts to preserve the Union and abolish the slavery۔ دو اس کی بڑی سبسیز ہیں، ایک تو اس نے امریکی وفاق کو، امریکہ کی یونٹی کو یا یونین کو پریزرو کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جب امریکہ کے اندر سول وار شروع ہو گئی اور امریکہ کی کچھ ریاستوں نے امریکی وفاق سے الگ ہونے کے لیے کوشش شروع کر دی، تو ابراہم لنکن وہ شخص تھا جس نے علیحدگی پسند ریاستوں کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، ان کے خلاف اس نے اعلان آزادی کیا۔ اور امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب کسی بھی فیڈریشن کے اندر یہ اصول طے پا گیا کہ کوئی بھی ریاست کسی فیڈریشن میں جب چاہے شامل تو ہو سکتی ہے لیکن وہ الگ نہیں ہو سکتی، یعنی کسی علاقے کو کسی فیڈریشن میں شامل ہونے کا تو حق حاصل ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ریاست جو ہے وہ فیڈریشن سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی تو وفاق جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اس کے خلاف طاقت استعمال کرے۔ تو جب کچھ ریاستوں نے امریکی وفاق سے الگ ہونے کی کوشش کی ڈیورنگ دا سول وار آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو ابراہم لنکن نے ان کے خلاف ریاستی طاقت کو استعمال کر کے جو ہے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو آج جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی وفاق ہیں، جس طرح پاکستان وفاق ہے، انڈیا بھی وفاق ہے، کینیڈا ہے، امریکہ بذات خود وفاق ہے، دنیا میں اور بہت سارے وفاق ہیں، تو ان تمام وفاق کے اندر یہ بیسیکلی اصول طے پا گیا کہ اگر کوئی وفاق کی اکائی یا وفاق کی جو اسٹیٹ ہے یا اس کا جو پروونس ہے وہ کسی وجہ سے امریکن اپنے وفاق سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ طاقت استعمال کرے اور اس کی کوشش کو ناکام بنا دے۔ تو ایک تو اس نے امریکن وفاق کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسرا اس کا جو اہم رول ہے وہ تھا امریکہ کے اندر جو سلیوری سسٹم تھا، جو سیاہ فام تھے جن کو، جو حبشی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو امریکہ کے اندر غلام بنائے رکھا جاتا تھا، تو ان کو جو ہے امریکہ نے آزادی دی اور ان کے جو بیسک رائٹس تھے وہ تسلیم کیے گئے۔ اور ابراہم لنکن کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ سے غلامی جیسا، سلیوری جیسا جو ان نیچرل سسٹم تھا، غیر فطری اور غیر انسانی نظام تھا، اس کو ختم کیا تھا۔ اور اس حوالے سے ابراہم لنکن کی جو سروسز ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ دو بڑی سروسز ہیں، امریکی وفاق کو متحد کرنا اور امریکہ سے غلامی کا جو نظام ہے اس کو ختم کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سلائڈ ہے، دا امریکن سول وار واز اے سول وار فاٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فرام 1861 ٹو 1865۔ تو امریکہ کے اندر جو سول وار لڑی گئی ہے وہ لڑی گئی فرام 1861 ٹو 1865، اور یہ جنگ جو تھی یہ بیسیکلی امریکہ کی جو نارتھ اسٹیٹس تھیں اور جو ساؤتھ اسٹیٹس تھیں ان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس میں امریکہ کی جو جنوبی ریاستیں تھیں جن کی تعداد 11 ہے، ان ریاستوں نے کیا کیا کہ امریکی وفاق سے الگ ہونے کی کوشش کی، اور امریکہ جو اسٹیٹ ہے یا جو شمالی ریاستیں تھیں انہوں نے اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کی، ان کے درمیان سول وار لڑی گئی، اور پھر ابراہم لنکن نے جو ہے شمالی ریاستوں کا ساتھ دیا، امریکہ وفاق کا ساتھ دیا، اور جنوبی ریاستیں جو امریکی وفاق سے الگ ہونا چاہتی تھیں ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا، باقاعدہ طور پر ان کے خلاف طاقت استعمال کی گئی اور ایک خونی جنگ جو ہے یہ لڑی گئی، اور آخر کار جو ہے امریکی وفاق جو ہے اس کو متحد رکھنے میں ابراہم لنکن جو تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس کو دیکھیے گا جی، امریکن سول وار واز اے سول وار fought in the United States of America from 61 to 1865 between the
نارتھ دا یونین، جو نارتھ اسٹیٹس تھیں یا ناردرن اسٹیٹس تھیں وہ یونینسٹ تھیں، یعنی وہ امریکی وفاق کو متحد رکھنا چاہتی تھیں اور وہ امریکن وفاق کی بات کر رہی تھی۔ اور جو ساؤتھ تھا یعنی ساؤدرن اسٹیٹس تھیں وہ جو ہے وہ بیسیکلی امریکی وفاق سے الگ ہونا چاہتی تھیں۔ اور یہ جو جنوبی ریاستیں تھیں جن کی تعداد 11 ہے، یہ بیسیکلی غلامی کے حق میں تھیں، اور جو شمالی ریاستیں تھیں وہ غلامی کے خلاف تھیں۔ اور ان شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان جو ہے بیسیکلی یہ سول وار جو تھی وہ لڑی گئی۔ تو امریکن صدر ابراہم لنکن نے جو ہے جو جنوبی ریاستیں تھیں جو کہ ناردرن اسٹیٹس تھیں ان کی جو ساؤتھرن اسٹیٹس تھیں جنوبی ریاستیں جو تھیں ان کی کوشش کو ناکام بنایا تھا بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا 11 ساؤدرن اسٹیٹس۔ تو یہ جو سول وار ہے یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں، اس کو دو تین نام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ امریکہ کی جو اسٹیٹس تھیں وہ دو گروپس میں تقسیم ہوگی، ناردرن اسٹیٹس یعنی شمالی ریاستیں اور ساؤدرن اسٹیٹس یعنی جنوبی ریاستیں، تو ان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جو شمالی ریاستیں تھیں وہ فیڈریشن کے ساتھ تھیں، وہ امریکہ کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ امریکہ کی ہی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سول وار ہے وہ یہ سول وار لڑی گئی بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ساؤدرن اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو میں اور ان کی تعداد جو ہے وہ 11 تھی جن کے درمیان جنہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور غلامی کے نظام کے خلاف ووٹ کھڑی ہوئی تھی، یعنی غلامی کے نظام کے خاتمے کے خلاف ووٹ کھڑی ہوئی۔ جب ابراہم لنکن نے سلیوری کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ جو ریاستیں تھیں انہوں نے ابراہم لنکن کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ریاستیں تھیں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کاٹن کی جو فصل ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں کے جو بڑے بڑے جو لینڈ لارڈس تھے، جو زمیندار تھے، وہ غلامی کے اس نظام کی مدد سے جو ہے لوگوں سے جو ہے اپنی اپنی کپاس کی فصل کے اندر جو ہے ان سے مشقت کرواتے تھے، ان سے جو ہے کام کرواتے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا ٹریٹ کرتے تھے۔ تو ابراہم لنکن نے جو ہے اس کو جب ختم کیا تو یہ جو ساؤدرن اسٹیٹس ہیں، جو جنوبی ریاستیں تھیں، یہ ابراہم لنکن کے خلاف یا امریکہ کے خلاف جو ہے یہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے امریکی وفاق سے علیحدگی کا جو ہے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے باقاعدہ طور پہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ متحد رکھنے کے لیے ابراہم لنکن نے طاقت کا استعمال جو تھا وہ کیا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے واٹ آر دا 4 مین کازز آف دا سول وار۔ سول وار کی بیسک کازز کیا تھی؟ تو اس میں آئیے فرسٹ ون کیا ہے جی، ڈس ایگریمنٹ اوور سلیوری۔ تو سلیوری کا جو نظام تھا جو کہ امریکہ میں موجود تھا اس کے اوپر امریکن اسٹیٹس دو گروپس میں تقسیم ہو گئی، جو شمالی ریاستیں تھیں اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی امریکہ کی اس وقت کی جو ایگزیکٹو تھی، امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا، وہ غلامی کے نظام کو، سلیوری کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتا تھا، ابالش کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ جو جنوبی ریاستیں تھیں، جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، وہ غلامی کے نظام کو ایز اٹ از قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ تو جب غلامی کے نظام کے اوپر ریاست دو حصوں میں تقسیم ہوگی، اور یہی چیز جو ہے یہ امریکہ کے اندر سول وار کا سب سے بڑا جو ہے سبب بنی، اور اسی وجہ سے اسی ایشو کے اوپر جو ہے بنیادی طور پہ امریکہ میں سول وار جو تھی وہ لڑی گئی۔ اور جب امریکن پریزیڈنٹ نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے تو یہ جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، جو جنوبی ریاستیں تھیں، انہوں نے امریکن فیڈریشن سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی تھی۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ دوسرا ہے یہ اسٹیٹس ورسز فیڈرل رائٹس۔ ایک طرف اسٹیٹس تھی یعنی امریکہ کی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، وفاقی جو اکائیاں ہیں جن کو امریکہ میں ریاستیں کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف تھا امریکن وفاق۔ تو ان کے درمیان جو ہے شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ اسٹیٹس کے کیا رائٹس ہونے چاہیے، فیڈریشن کے پاس کیا رائٹس ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی اختلافات پیدا ہو چکے تھے، اور یہ بھی جو ہے خانہ جنگی کا سبب بنی۔ نمبر 3 کے اوپر ہے دا الیکشن آف ابراہم لنکن۔ ابراہم لنکن جو ہے جب منتخب ہوا اور یہاں ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوا، تو ظاہر ہے ریپبلکن پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا سلیوری کے بارے میں۔ تو جب یہ منتخب ہو گیا تو وہ ریاستیں یا وہ امریکن جو سلیوری کو قائم رکھنا چاہتے تھے، وہ پہلے دن سے جو ہے وہ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے تھے کہ اب یہ شخص آ گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ سلیوری کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اب یوں سمجھنے کے بطور پریزیڈنٹ ریکگنائز نہیں کیا تھا، اور وہ اس کے خلاف جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر امریکہ کا جو اکنامک سسٹم تھا اس میں سلیوری کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور اسی کی سروسز جو ہے سے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کام لیا جاتا تھا۔
تو وہ بھی جو کہ اس سے ڈسٹرب ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کے اندر باقاعدہ طور پہ سول وار شروع ہوگی۔ تو یہ 4 ریزن ہیں، لیکن جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے جو سلیوری کا ایشو ہوا، اور سلیوری کے ایشو کے اوپر جو ہے امریکن اسٹیٹس 2 گروپس میں تقسیم ہو گئی، ایک سلیوری کے حق میں اور دوسری سلیوری کے خلاف۔ ان کے درمیان جو ہے یہ سول وار جو ہے لڑی گئی، اور یہی جو ہے امریکہ میں سول وار کی بنیادی وجہ بھی بنی۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ہو وان دا سول وار اینڈ وائی۔ سول وار میں فتح کس کو حاصل ہوئی؟ تو 2 گروپس تھے، ایک ساؤدرن اسٹیٹس اور دوسرا ناردرن اسٹیٹس۔ یہاں آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسری طرف تھی جنوبی ریاستیں۔ دا یونین آلسو نون ایز دا نارتھ وان دا امریکن سول وار۔ تو جب امریکن سول وار لڑی گئی تو یونین جو تھا یعنی امریکی وفاق جو ہے جو کہ ناردرن اسٹیٹس کی نمائندگی کر رہا تھا، انہوں نے جو ہے وان دا سول وار میں جو ہے فتح حاصل کر لی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ غلامی کے نظام کے جو خلاف تھے وہ جیت گئے، اور جو لوگ غلامی کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے تھے وہ ہار گئے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے دا مین ریزن فار دا یونینس وکٹری were its superior resources like manpower, transportation, and industrial capacity, as well as the effective leadership of Abraham Lincoln۔ تو جو سول وار کے اندر جو ہے جو فتح حاصل ہوئی ناردرن اسٹیٹس کو یا یونین کو، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ریاست کے خلاف جنگ لڑنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ریاست کے پاس بڑے سورسز ہوتے ہیں، اس کے پاس مین پاور ہوتی ہے، ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپڈ جو ہے وہ اس کے پاس آرمی ہوتی ہے، دیگر اس کے پاس جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، ایجنسیوں کے ادارے ہیں، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، فیڈریشن کے پاس ہوتی ہے، تو اس کے پاس ہر طرح کے جو ہے سورسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اکنامک ریسورسز بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو مین پاور بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی اس کے پاس ہوتی ہے، تو اس کے پاس جو ہے نا وہ ریسورسز بہت زیادہ ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے وہ اپنے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایج حاصل تھا ابراہم لنکن کو، اور غلامی کے نظام کے خلاف جو ادارے تھے ان کو یہ ایج حاصل تھا کہ ان کے پاس ریاست جیسی طاقت تھی، جبکہ باقی جو اسٹیٹس تھیں ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی۔ تو اس کو برتری جو حاصل ہوئی ابراہم لنکن کو، اس میں ان چیزوں نے جو ہے بڑا اہم رول جو تھا وہ ادا کیا تھا۔ اور ایز ویل ایز دا افیکٹو لیڈرشپ آف ابراہم لنکن، تو جو رول آف پرسنالٹی ہوتا ہے کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ابراہم لنکن جو ہے اس کے اندر واقعہ ہی لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اور اس نے ان لیڈرشپ کوالٹیز کو یوٹیلائز کر کے جو ہے اس جنگ کے اندر فتح حاصل کر لی تھی۔ تو جہاں پہ ریسورسز نے بڑا اہم رول ادا کیا، وہاں پہ ابراہم لنکن نے جو ہے اس میں امپورٹنٹ رول جو تھا وہ پلے کیا تھا۔ لیڈرشپ ایز اے پریزیڈنٹ آف پریزیڈنٹ ابراہم لنکن اینڈ دا ملٹری اسٹریٹجیز آف جنرل یولیسس ایس۔ تو اس وقت جو ملٹری چیف تھا اس کی اسٹریٹجیز نے بھی اہم رول ادا کیا، ابراہم لنکن کا بھی رول تھا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اسٹیٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ یا کوئی ایجنسی یا کوئی گروہ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، تو اسٹیٹ اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس کے اوپر آسانی سے قابو پا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں، کیونکہ نومبر 2024 کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر پریزیڈینشیل الیکشن ہو رکھے ہیں، اور امریکن پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنا، امریکن پریزیڈینشیل سسٹم کو سمجھنا، امریکن مائنڈ سیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ امریکہ کے اندر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، تو وہ صرف اس کا جو انفلوئنس ہے وہ امریکہ تک نہیں ہوتا، اس کی انٹرنل پالیسیز یا ایکسٹرنل پالیسیز جو ہیں وہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کو امریکہ جو ہے کنٹرول کر رکھا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان جیسے ممالک ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی چاہے کوئی انٹرنل ایشو پالیسیز ہوں یا ایکسٹرنل پالیسیز ہوں، تو اس کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس نظر آتا ہے۔ صرف پاکستان کے اوپر نہیں، دنیا کے بے شمار جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے اوپر امریکہ کا اثر رسوخ نظر آتا ہے۔ لہذا پاکستان میں بیٹھ کر جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کنسرن ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس نے کہا کہ اگر میں اس الیکشن میں جیت جاتا ہوں
اور اس کے بعد جو ہے ہم پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، جو انٹرنل پولیٹکس کے اوپر بھی کام کریں گے، اور جو اس وقت سچویشن ہے ہم اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان جو ہیں، اس کو رہائی کرنے میں بھی جو ہے ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اور ایسا ہوتا ہے امریکہ کے اندر جو ہے۔ تو آپ دیکھ رکھے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس میں امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا امریکن پولیٹکس سے جو ہے ٹچ رہنا، اس کے اوپر نظر رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے امریکن پولیٹکس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کسی اہم موضوع کے اوپر جو ہے امریکن پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، تو ہم وہ ویڈیو بھی جو ہے آپ کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف ہمیں بتا دیجیے گا کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو بنائی جائے، تو ہم آپ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سلسلے میں ایک بہترین ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔